नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम भाई दुरूशी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। प्यारे भाइयों, आज के दर्स में हम सूरत फ़ातिहा की फ़जीलत और इसके मुख्तलिफ़ जो नाम हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सूरत फ़ातिहा बहुत ही प्यारी सूरा है और ये सूरा का जो वजीफ़ा है वो हमारे मुर्शद करीम गौसे ज़मा ख्वाजा खाजगां हुज़ूर बाबा जी सरकार हाजा पीर मोहम्मद कासम सादक मोहड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाली बानी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ की तरफ से भी हमें अता होता है। आपका इरशाद है कि नमाज फ़जर के बाद सूरत फ़ातिहा 21 बार और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और इस वजीफ़े को रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए तो सूरत फ़ातिहा और दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरक़ात जो हैं वो हासिल होती हैं। और हुज़ूर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो वज़ाइफ़ हैं उनमें से ये बहुत ही अव्वलीन और बड़ी अहमियत और फ़जीलत वाला वजीफ़ा है और ये आप हर अपने चाहने वाले को, मुतवस्सिलीन को, मुरीदीन को, खुलफ़ा को इरशाद फरमाते थे। और इसी हवाले से दरबार आलिया गमगोल शरीफ, दरबार आलिया नरिया शरीफ, दरबार आलिया बंगाली शरीफ और दीगर जितने भी मोड़ा शरीफ से फ़ैज़ याफ़्ता खुलफ़ाए कराम हैं और उनके आस्थाने हैं, वहाँ से भी ये वजीफ़ा जो है वो दिया जाता है और इस पर अमल करने से इंसान को बहुत ज़्यादा बरक़ात हासिल होती हैं। इसी हवाले से मैंने आज के दर्स में ये बात जो है बयान करना चाहिए कि सूरत फ़ातिहा की अज़मत और फ़जीलत बयान की जाए और सूरत फ़ातिहा जो है इसके मुख्तलिफ़ नाम भी जो हैं उलमा ने अहादीस में जो बयान हुए हैं उनका ज़िक्र किया है। तो सूरत फ़ातिहा की जो है वो एक रुकू है इसका और 7 आयतें हैं, 25 अल्फाज हैं, 123 हरूफ हैं। गोया कि जिसने सूरत फ़ातिहा एक बार पढ़ी उसको 1230 नेकियां मिलती हैं। सुबहान अल्लाह, सूरत फ़ातिहा पढ़ने से 1230 नेकियां इंसान को नसीब होती हैं। आइए इसके मुख्तलिफ़ नाम जो हैं, अस्माए ग्रामी जो हैं, उन पे हम गौर करते हैं। तो इसका पहला नाम है अल-फ़ातिहा, रहमत व हिकमत के ख़जाने खोलने वाली। फ़ातिहतुल किताब, कुरान पाक की कलीद या कुंजी। उम्मुल कुरान, हक़ाइक़े कुरान का माख़ज़ व मर्जे। सबा मसानी, बार बार दोहराए जाने वाली 7 आयतें। और इसका एक नाम शिफा भी है, जिस्मानी रूहानी बीमारियों के लिए शिफा। शिफा के हवाले से सही बुखारी जिल्द सोम की हदीस नंबर 2 में बाब फ़ज़ाइलुल कुरान में आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम दौरान सफ़र एक जगह पर ठहरे हुए थे कि हमारे पास एक लौंडी आई, नौकरानी आई और कहने लगी कि हमारे कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया है, तो तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा मौजूद है कि जो इसका कोई इलाज कर सकता हो, कोई दम कर सकता हो। तो एक हम में से, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक साथी हम में से उठे, उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं दम कर सकता हूँ। तो वो सहाबी जो थे रदी अल्लाह ताला अन्हु उसका जो है कबीले में गए और उन्होंने जाके दम किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम इससे पहले नहीं समझते थे, कि इसके बारे में जानते ही नहीं थे कोई हमें, हालांकि इसके बारे में कोई ऐसी बात मशहूर नहीं थी कि ये शख्स दम करना भी जानते हैं। तो बहरहाल उन्होंने दम किया तो अल्लाह ताला ने सूरत फ़ातिहा की बरकत से उसको शफ़ा अता फरमा दी। सुबहान अल्लाह। और उन्होंने 30 बकरियां जो थी वो भी पेश की तोहफ़तन और सारे काफ़िले वालों को दूध भी पेश किया। तो जब
واپس آ گئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو کہنے لگے یار تو دم جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو یہ جو بکریاں ملی اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو سب نے مشورہ کیا کہ جب تک رسول پاک تاجدار ختم نبوت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس مسئلے کے بارے میں تفصیلات نہ جان لی جائیں تب تک ہم کچھ بھی رائے اس پہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو جب مدینہ شریف میں بارگاہ رسالت مآب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا فدا کا ابی و امی والا سیرتہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ ہمارے ساتھ سفر میں پیش آیا ہے اور یہ ہمارے ساتھی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے، تو کیا یہ بکریاں اور یہ تحفہ ہمارے لیے جائز ہے؟ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں نے آپ کی ہی زبان اطہر سے یہ سنا ہے کہ اس میں بڑی برکت ہے اور یہ عرش کے خزانوں کے نیچے سے ایک خزانہ جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو میں نے اس حوالے سے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا دے دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو ہیں آپس میں بانٹ لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جو ہے وہ شفا ملتی ہے، یہ سورہ شفا ہے، رحمتوں والی برکتوں والی یہ سورہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، بار بار اس سورۃ پاک کو پڑھیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم اور نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ وقت گزرا ان کو بیٹھے ہوئے تو اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا یہ جو آواز آئی ہے یہ آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہے۔ وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میرا سلام قبول کریں، اور میں آپ کو دو نوروں کی مبارک دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ دو نور ایسے ہیں کہ آج سے پہلے کسی نبی اور رسول کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیان کرو وہ کون سے دو نور ہیں جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو، میری امت کے لیے لے کر آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پہلا نور تو سورۃ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ یہ پہلا نور ہے، اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آخر تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو نور ہیں جو اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھ کر حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ مجمع الزوائد کی روایت اور تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت سید کائنات اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو میرا امتی رات کو سوتے وقت ایک بار سورت فاتحہ اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے گا وہ ساری رات امن سے رہے گا، سوائے موت کے اسے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اسے اللہ تعالیٰ امن اور امان عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی جلد دوم کتاب التفسیر میں ہے اور جلد سوم کی پہلی حدیث بھی ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بار بار نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا جو سکون ملتا ہے، جو تسکین ملتی ہے، وہ کسی اور مقام پہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مسجد، جس مسجد میں میرے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز بھی پڑھاتے رہے، خطبہ بھی دیتے رہے، قرآن اور دین کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ اللہ اکبر، جس مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار قدمین شریفین لگتے رہے اور اس مسجد کے اس حصے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو زمین کا حصہ ہے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر نمازیں پڑھنے کی، سجدے کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا۔ میں جلدی سے نماز پڑھ کر تو پھر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو تمہیں فوراً حاضر ہو جانا چاہیے تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ سورت قرآن نہ سکھاؤں جو سب سے بڑی سورہ ہے اور قرآن پاک میں عظیم سورت ہے، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو میں تمہیں وہ سورت ضرور سکھاؤں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں سب سے بڑی سورت تمہیں سکھاؤں گا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید قال الحمدللہ رب العالمین ہی سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اے ابو سعید یہ سورت فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اسی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1552 ہے، کتاب التفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گیا تو اسے کیا انعام ملتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں اسی پہ آج کا درس جو ہے اسے مکمل کرتا ہوں۔
اور ہمیں چاہیے کہ اس سورۃ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کریں، بار بار اس کو پڑھیں، اور اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو تو پھر اس کی تلاوت زیادہ کریں۔ اور جس طرح میں نے آغاز میں جو ہے وہ دربار عالیہ موڑا شریف کے حوالے سے وظیفہ جو ہے آپ کو بتایا ہے، اس کی ہر شخص کو، جو بھی میرے سننے والے ہیں اور جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اسے پہنچائیں، اور جو بھی اس پیغام کو سنے تو ہر ایک کے لیے اجازت ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں، اس کے لیے اجازت کی جو ہے وہ پہلے سے اجازت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اجازت ہے، پھر پیر صاحب کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ اس کو پڑھو گے تو اس کی برکات حاصل ہوں گے۔ ہر روز نماز فجر کے بعد 11 دفعہ درود پاک، درمیان میں 21 بار سورۃ فاتحہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس سورۃ پاک کی برکات عطا فرماتے ہیں۔ بیماری ہو تو شفا ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو روزگار ملتا ہے، بے اولادی ہو تو اولاد ملتی ہے۔ ویسے بھی اگر دل بے چین ہے تو سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس سورۃ فاتحہ کی